Good evening and a very warm welcome to News Edge with Faria Idris. सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वाडा की कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज खुद नोटिस ले लिया है। कल चीफ जस्टिस की सबराही में 3 रुकनी बेंच आज खुद नोटिस केस की समाअत करने जा रहा है। फैसल वाडा ने कल दोहरी शहरियत के खिलाफ धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। वाडा साहब ने अरकान पार्लियामेंट को दोहरी शहरियत की बुनियाद पर नाअहल करार देने और जजेस की दोहरी शहरियत रखने पर सवाल उठाया। वाडा साहब ने कई रोज कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखे गए खत का जवाब ना आने पर भी शिकवा किया। एक मौके पर वाडा साहब ने कहा कि अगर कोई हमारी पगड़ियां उछालेगा तो हम भी उसका फुटबॉल बना देंगे। आज फैसल वाडा के रिमार्क्स की जो बाज़गश्त थी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई दे रही थी। कल से खबरें चल रही थी कि इसका रिएक्शन आएगा। आज हमने जो मामलात सुने उनको भी एक नज़र देख लीजिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हमें कहा जा रहा है कि पगड़ियों को फुटबॉल बनाएंगे। ऐसा कहने वाले दर हकीकत खुद को एक्सपोज कर रहे हैं। क्या आप अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए हमें धमका रहे हैं? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने जवाब दिया कि ये सब तौहीन आमेज था, ना ऐसा हो रहा है और ना ही ऐसा होना चाहिए। क्या कहा था एग्जैक्टली सेनेटर फैसल वाडा ने? लेट्स वॉच दैट। अगर आप मेरी पगड़ी उछालें, मैं आपकी पगड़ी का फुटबॉल बना दूं। इसमें इन जनरल सबके लिए, इन जनरल एट लार्ज सबके लिए, कोई मीडिया हाउस, कोई लीक्स, कोई डिक्लेयर, अनडिक्लेयर, कोई जज, कोई फौजी, कोई पुलिस वाला, कोई ब्यूरोक्रेट, कोई मीडिया, कोई बिजनेसमैन पगड़ी नहीं उछलेंगे। आप मुझसे एहतराम से बात करेंगे, मैं डबल एहतराम करूँगा। आप मुझे इज्जत देंगे, मैं आपको डबल इज्जत दूँगा। आप मुझसे बदमाशी करेंगे, मैं अपनी वसात में डबल बदमाशी करूँगा। आप बदमाशी करेंगे तो जब आप गैर कानूनी चार्ज पे आएंगे तो मैं उस वक्त जवाब दूंगा कि मैं कानूनी बदमाशी करता हूँ, मैं मॉरल बदमाशी करता हूँ। इन जनरल एट लार्ज जो इशू है उसकी तरफ सेनेटर फैसल वाडा आज मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में गए। उनका कहना यह है कि वो अपनी बात पर कायम है, मगर ये बात उन्होंने इन जनरल कही थी। उन्होंने ये भी कहा कि उनको जो प्रॉक्सी कहा गया है उसके ऊपर वो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देंगे। मगर ये भी कह रहे हैं वाडा साहब कि मैं अकेला तो ये बात नहीं कर रहा, और लोग भी कर रहे हैं और वो ठीक कह रहे हैं। जरा देखिए मुस्तफा कमाल साहब ने क्या कहा। अगर आइन में कुछ हुक्म है कि जजेस के ऊपर डुअल नेशनलिटी की कोई पाबंदी नहीं, तो भाई आइन में तरमीम होनी चाहिए, फिर पाबंदी होनी चाहिए। भाई कैसे हो सकता है कि कोई दूसरे मुल्क का जज कोई दूसरे मुल्क की कोई आइनी कोई शहरियत रखकर हमारे मुल्क का जो जज बन जाए? अगेन ओन चौधरी ने भी यही कहा। ड्यूल नेशनलिटी पे हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, एक पार्टी के सरबराह को अकामा पे घर भेजा। तो क्या ये सिर्फ सियासतदानों के लिए? सबके लिए फिर ये एक कानून होना चाहिए। एक ऐसा बहरान पैदा हुआ है कि कोई थ्रेट हो गए, अदारों की मुदाखलत की जा रही है, आप सामने लाएं, करें तहकीकात, और साथ साथ आप वो भी देखें कि उनमें से ऐसे कौन से लोग हैं जो अदारों के साथ आपकी लड़ाई कराने में मुलविस हैं। बड़े आराम से आप ड्राइंग रूम में बैठते हैं और आप कह देते हैं कि अदारे कौन होते हैं मुदाखलत करने वाले। कभी आपने देखा है कि आज हम सुकून से यहाँ क्यों बैठे हैं? यहाँ बॉर्डर पार आराम से और हमें कब ले जाएं अगर ये अदारे यहाँ इस मुल्क में कायम ना हो। आबिद ज़ुबैर साहब एंड शौकत बस हमें ज्वाइन करें। आबिद ज़ुबैर साहब, क्या फैसल वाडा कल मुश्किल में होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो तो कल ही पता लगेगा क्या होगा, लेकिन जो उन्होंने बातें की वो बहुत ही कंटेम्पचुअस थी। और आप कह रही हैं आज प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने उनको डिफेंड भी किया, वो जनरल बात नहीं कर रहे थे। और बात उनकी एक बात सही थी कि जो जिन लोगों ने उनके अलावा बात की उनको भी नोटिस होना चाहिए, जो अभी आपने सुनवाई। पॉइंट इज दैट कि ये लॉ जो ये जो आइन, ये जो पाबंदी है डुअल नेशनलिटी पे पार्लियामेंटेरियंस पे, ये आइन बनाती कौन है? मुकन्नना कोर्ट ने तो नहीं बनाया आइन। आप आइन की तरमीम करनी है, आप कौन करेगा तरमीम? कोर्ट तो नहीं करेगा ना तरमीम, वो भी पार्लियामेंट ने करनी है। तो ये कह देना कि जी वो है नहीं उसकी वजह से, देखिए ये वो लोग हैं जो वो कह रहे हैं कि ये प्रॉक्सी डिक्लेयर कर दिया। आप खुद अपने आप को कह रहे हैं इस तरह आप बातें करेंगे तो लोग नेचुरली बातें करेंगे, फिर आपको नाराज नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपका जो इलेक्शन था वो भी हमने देखा किस तरह से हुआ कि 2 पॉलिटिकल पार्टी या 2 या 3 पॉलिटिकल पार्टीज में साथ मिलके आपको सेनेटर बनवाया। अब किसके कहने पे बनवाया वो आप बेहतर बता सकेंगे। तो ये सब बातें अलर्ज करना या ये कहना कि मैं अपनी एस्टैब्लिशमेंट के साथ हूँ और मैं किसी और मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं हूँ, ये एक अलग सियासी बयान है और वो सियासतदान है। लेकिन ये कहना कि आप प्रॉक्सी हैं किसी की, ये तो डायरेक्ट इल्जाम हो गया।
جی بالکل، لوگ الزام دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کہیں کہ نہیں ہے، آپ اس پہ جو الزام لگا رہے ہیں وہ آگے ثابت کریں یا خود بتائیں نا یہ کہ مطلب کہ وہ نہیں ہے پراکسی، کس کے کہنے پہ ہوگا؟ پگڑیاں وہ اچھال رہے ہیں، ججوں کو تھریٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی. کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ جو 6 ججوں کا جو معاملہ یہ جو چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، جو ان کے رشتہ داروں پہ ان کو بگ کیا جاتا ہے ان کے بیڈ رومز کو، تو یہ سب باتیں اب کھل کے آ گئی ہیں. ہر ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے اس میں مداخلت ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے یہ سب باتیں ہو رہی ہیں، ان لوگوں سے یہ باتیں کہلوائی گئی ہیں. اور دیکھیے آپ نے خود ہمیشہ کہا کہ آپ ان سے قریب ہیں، آپ نے اس میں بھی کہا ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں پولیس، تو کون ان کے خلاف ہے؟ ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں، اپنے شہداء کے ساتھ ہیں. لیکن پوائنٹ از دیٹ آئین و قانون کے ساتھ بھی ہمیں ہونا چاہیے، کیوں جتنا آپ نے حلف لیا، آپ کے حلف میں آپ آئین و قانون کے اپہولڈ کریں گے. آپ کے اوپر پابندی ہے کہ ججوں کے کنڈکٹ کو آپ ڈسکس نہیں کریں گے ایز اے پارلیمنٹیرین، آپ کے اوپر یہ چیزیں ساری لاگو ہوتی ہیں. لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ آپ نے آ کے جو بیان کیا، ہاں ایک بیان اور ایک اٹیک اور بھی کیا، کہا کہ جی وہ رات کو عدالت کھل گئی اور وہ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی، یہ بات انہوں نے بھی کہی، پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف فیصلہ کر دیا، وہ پولیس وین باہر کھڑی ہوئی تھی. تو دیکھیں یہ بات بھی انہوں نے کہی. اور وہ کس کے کہنے پہ ہوا تھا؟ کون پیغام لے کے گیا تھا کہ جی اگر عدالت نہیں کھوجی تو کو ہو جائے گا؟ اور یہ سب باتیں بھی سامنے آنی چاہیے. اگر وہ بات کر رہے تو پوری بات بتائیں کہ اس رات ہوا کیا تھا. یہی تو وہ بات عمران خان صاحب کہتے ہیں رجیم چینج کا سارا یہ ایشو تھا اور کس طرح سے کرایا گیا تھا. آج انہوں نے یہ بھی بات کہی اپنے پریس کانفرنس میں کل کی. سو آپ کو لگتا ہے کہ کنٹمپچوئس باتیں کہی گئی ہیں؟ بالکل، بہت and the other people also. میں کہتا ہوں یہ تو میں تو کہتا ہوں کنٹیمپٹ سمپل کنٹیمپٹ نہیں ہے، ایک تو کرمنل کنٹیمپٹ ہے. دوسری بات میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے بات جو حملہ کیا ہے سپریم کورٹ کے اور ججوں کے اوپر بالخصوص، اور تو اس کے اوپر تو یہ تو میرے خیال سے فوجداری کیس بھی اور سخت قسم کا فوجداری کیس بھی بنتا ہے ان کے خلاف. اور آپ ججوں کو خط لکھ کے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں جج خط کا جواب دیں؟ جو آپ نے ابھی فرمایا، مجھے نہیں پتا تھی یہ بات کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا ہے. اب خط کا جواب دیا ہے، ججوں کو خط لکھ کے جواب لیے جاتے ہیں. سو اس خط کے میں کانٹینٹس جلدی سے آپ کو بتا دیتی ہوں. وارث صاحب نے کہا پاکستان کے آئین میں جج بننے کے لیے کسی اور ملک کی شہریت یا رہائش رکھنا ثابت نہیں ہے. کسی بھی وکیل سے ہائی کورٹ کا جج بنتے وقت دوہری شہریت کی معلومات نہیں مانگی جاتی. اور پھر اس کی وضاحت دی گئی ہے، یہ ان کی فیصل وارث صاحب کے خط کی وضاحت دی گئی ہے. انہوں نے یہ خط کس کو لکھا ہے؟ یہ تو وضاحت ہے سر، جو جسٹس بابر ستار کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا فیصل وارث صاحب نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو جواب دے دیا. ایڈریس کس کو کیا انہوں نے؟ جی رجسٹرار کو انہوں نے کیا ہے ایڈریس. رائٹ. سو بٹ ایک اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو آج ہوئی وہ تھی کہ بانی تحریک انصاف سپریم کورٹ میں پیش ہو گئے ویڈیو لنک کے ساتھ. جو اسپیکولیشن تھی کہ لائیو براڈ کاسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ لائیو براڈ کاسٹ نہیں ہوا. اس کی مختلف تعویلیں دی گئی ہیں. آج بول نہیں سکے وہ، لیکن ان کی ایک پکچر وائرل ہو گئی جس کے بعد ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ یہ پکچر کیسے وائرل ہوئی ہے. ایک الزام بھی لگا ایک شخصیت پر، وہ شخصیت میرے ساتھ بیٹھی ہوئی، انہوں نے تردید کی کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہے. لیکن آپ موجود تھے کورٹ میں. ایگزیکٹلی اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو ابھی آپ فیصل وارث کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، دیکھیں یہ آفٹر تھاٹ ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے. اور جب سے 6 ججز اسلام آباد نے لیٹر لکھا ہے، پھر 34 ججز سن رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے ہیں، اسی طرح بلوچستان، پشاور اور ایون اب تو سندھ ہائی کورٹ کے ججز نے لکھا کہ اوپنلی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، ہمیں تھریٹ کیا جاتا ہے، نیچے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو کہا جاتا ہے کہ من پسند فیصلے دیے جائیں. آپ یہ دیکھیے کہ آفٹر تھاٹ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ فیصل وارڈا کو دیکھ لیں. فیصل وارڈا نے کہا کیا ہے کہ ہم پگڑیوں کا فٹ بال بنا دیں گے. کن کو تھریٹ کر رہے ہیں؟ ججز کو تھریٹ کر رہے ہیں. صرف وہی نہیں، اچھا یہ تمام وہ لوگ ہیں جو خود کونسلرز منتخب نہیں ہو سکتے، تمام کے تمام فارم 47 کی پیداوار ہیں. اور فیصل وارڈا خاص طور پہ میں کہتا ہوں یہ آج بھی انڈیپینڈنٹ ہیں. ووٹ کس نے دیے ہیں؟ پیپلز پارٹی نے ان کو دیے ہیں. محسن نقوی کو بنا رہے ہیں، نون لیگ بنا رہی ہے. تو مجھے بتائیے کہ آپ ججز کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ اگر ججز نے ججز کو نہیں کہا، میں نے سب کو کہا، میں تو سب کی بات کر رہا ہوں. ایسے کرتے ہیں پھر یا آپ جتنی ابھی پریس کانفرنس 6 ہو چکی ہیں، 7 2 مسلم لیگ نون کے لوگوں نے کی ہیں، جس میں طلال چودھری اور دانیال عطا تارڑ صاحب بھی بول، عطا تارڑ اور اعظم تارڑ. پہلی بات تو یہ ہے وہ جواب کون دے رہے ہیں؟ حکومت دے رہی ہے. پہلے 2 فیڈرل منسٹر آتے ہیں انفارمیشن اور لا کا، پھر اسی دن اپنا آ جاتے ہیں منصور عوان صاحب اٹارنی جنرل، اور انہوں نے ایڈمٹ کی ہے. بات کو سمجھیے گا، ایڈمٹ کیا کی ہے کہ جو بات بابر ستار صاحب نے کہی ہے وہ درست ہے. وہ کہہ رہے ہیں نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ اس کو آپ کیمرہ پہ مت کیجیے. فرق ہے، بات کو سمجھیے. بابر ستار صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟
وہ یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا ان کیمرہ کیجیے، وہ کہہ رہے ہیں نو، مجھے یہ کہا گیا کہ آپ اس کیس سے الگ ہو جائیں، اس کو آپ اس طرح سکروٹنائز نہ کریں۔ مزباری صاحب میری بات کو انڈورس کریں گے؟ اچھا اب اس سے آگے چلتے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا اس سے آگے چلتے ہیں، میں زیاباری صاحب میرے سے بہت سینئر وکیل ہیں، قانون میں کہیں نہیں لکھا، قانون میں یہ لکھا ہے کہ ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہونی چاہیے۔ جو گرین کارڈ ہے وہ نیشنلٹی نہیں ہے۔ میرے سے میں کہتا ہوں کوئی وکیل آ جائے اور بحث کرے اس کے اوپر۔ بابر ستار صاحب کیا کہتے ہیں کہ میں نے جس دن ایز اے جج جوائن کیا، میں نے باقاعدہ یہ بتایا اپنے چیف جسٹس صاحب کو کہ میرے پاس گرین کارڈ ہے۔ گرین کارڈ از ناٹ نیشنلٹی۔ اب میرے سے ماشاءاللہ آپ تو یو کے رہی ہیں، اچھا اب یہ ایشو نہیں ہے تو آپ ٹارگٹ کن کو کر رہے ہیں؟ اور ٹائمنگ آپ دیکھیں، ٹائمنگ کون سی ہے؟ جب ججز نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو بھی آپ کے لیکن ان ایسنس یہ بات کہنا کہ دوہری شہریت نہ ہو ججز کے پاس، یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بات تو کر لیں، آئین میں کہیں نہیں ہے۔ اچھا پہلی بات تو آئین میں نہیں ہے نا، میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ آئین میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا۔ چلے آپ اس کے لیے لیجسلیشن کر لیں، لیکن جب حکومت ججز کو تھریٹ کرنے کے لیے آ جائے، ایک ادارہ دوسرے ادارے پہ چڑھائی کر دے، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں حکومت نے ڈیفینڈ کرنا ہے اپنی عدلیہ کو۔ بدقسمتی اس وقت فریہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے۔ آج ابھی آپ نے جو میرے سے سوال کیا، میں خود کورٹ میں موجود تھا فریہ، کہ آپ نے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب لائیو پروسیڈنگ دکھا رہے ہیں قوم کو ہر کیس کی، جی آپ نے خان صاحب کو بلایا، خان صاحب ویڈیو لنک پہ پہلے ان کو اس بات پہ اپریشیٹ تو کر لیں، اس سے پہلے کون دیکھتا تھا لائیو براڈ کاسٹ؟ انہوں نے شروع کیا، بات کو سمجھیں، براڈ کاسٹ کیا نا، براڈ کاسٹ پک اینڈ چوز تو نہ کریں نا آپ۔ آج عدلیہ کی آزادی کہاں کھڑی ہے کہ آپ نے خان صاحب کو صرف نہ دکھانے کے لیے آپ نے اپنا وہ رول توڑ دیا، کیونکہ وہ ایک مجرم ہے، اچھا پھر وہ ان کے اوپر بات کو جیل میں بات کو مجرم نہیں ہے، نہیں اس کیس میں مجرم نہیں ہے، اس کیس میں پارٹی ہے سر، لیکن اس وقت تو وہ جیل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ رسپونڈنٹ، اگر وہ چاہتے تو خود آرگیو کر سکتے تھے۔ ہاں یہ بات ہے، وہ ایز اے پٹیشنر ہے اس کیس کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بلایا کیوں گیا؟ اطہر من اللہ صاحب نے ہولڈ کیا، حکومت ہے، زبیری صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اطہر من اللہ صاحب نے ہولڈ کیا، جس کی وجہ سے قاضی صاحب نہیں مان رہے تھے اس بات پہ۔ آپ نے لائیو پروسیڈنگ دیکھی ہے، انہوں نے کہا جی کہ وہ رسپونڈنٹ ہیں اور وہ خود بحث کرنے، چونکہ وہ میں وکیل ہوں تو بحث تو کرنے دیں گے ان کو، بات تو سمجھ لیں، نہیں کرنے دی، آج نہیں کرنے دی، لیکن آگے انہوں نے کہا کہ وہ کریں گے بات۔ میں پھر دیکھ میری گزارش سن لیں، آج آپ نے نہیں کرنے دی، آج آپ کا کہاں گیا وہ اصول ہم جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے، جو پارلیمنٹ کا رول ہے اس کا آزادی ہونی چاہیے۔ آج میں بار بار کہہ رہا ہوں قاضی صاحب کو اس کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ ایک ایڈنگ ان ہمارے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں کے پی کے، وہ اٹھے، وہ جا کے پیش ہوئے، انہوں نے سر میں بات کہہ رہا ہوں، انہوں نے بتائیے، انہوں نے کہا سر آپ کی لائیو پروسیڈنگ نہیں جا رہی، یہ روکی گئی ہے۔ قاضی صاحب نے کیا کیا، چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے کہا بیٹھ جائیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا، وہ فوری کاروائی کو روکنے کا وقت پوچھتے کہ کس نے اس کو سٹاپ کیا ہے۔ اوکے، اگر مجھے اجازت ہے، ٹھیک ہے یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، پر زبیری صاحب جنرلی کیا یہ پریروگیٹو نہیں ہے چیف جسٹس کا کہ وہ دکھائیں یا نہ دکھائیں، یا ان کو ایکسکیوز دینا پڑے گا کہ یہ وجہ ہے میں دکھا رہا ہوں یا یہ وجہ ہے میں نہیں دکھا رہا؟ آپ کو یاد ہوگا جب پریکٹس اینڈ پروسیجر میں پہلی دفعہ یہ لائیو سٹریمنگ ہوئی، جب یہ کیس فل بین، اس وقت انہوں نے کہا کہ میں شروع کر رہا ہوں اور اس کے بعد رولز کمیٹی بناؤں گا جو رولز اس کو مرتب کرے گی۔ اور مجھے نہیں پتا وہ رولز بن گئے نہیں بنے کیا ہوا، تو اب یہ کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے، اب خود چیف جسٹس صاحب نے تو نہیں کرنا نا سر، وہ ایک انہوں نے خود بات کہی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ رولز بنے یا نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن دیکھیے جو بڑی بات جو ہے کہ اسی کیس میں پرسوں جب ہیئرنگ ہوئی تو وہ لائیو چلی، تو آج عمران خان آج آ رہے تھے تو وہ کیوں نہیں، اس کو کیوں روکا گیا، کس نے روکا؟ But my question was کہ does he have to give an excuse یا یہ ان کا prerogative ہے وہ جو چاہیں ڈیسائیڈ کریں؟ دیکھیں میں نے آپ سے کیا کہا فریا کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا رولز بن گیا، کہ رولز میں کوئی کمیٹی ہے، وہ کمیٹی نے فیصلہ، دیکھیں اس تحت ایک کمیٹی ہے جو ڈیسائیڈ کرے گی کس کیس کی لائیو سٹریمنگ ہونی ہے نہیں ہونی، مجھے نہیں معلوم وہ کمیٹی بن گئے، اگر کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے تو چیف جسٹس صاحب اکیلے نہیں کر سکتے۔ زبیری صاحب میں یہاں آپ کو روکوں گا، آپ نے بہت عمدہ پوائنٹ اٹھایا ہے۔ آج جب ہمارے ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوئے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قاضی صاحب کی طرف سے ہی روکا گیا۔ میں بالکل اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ جب ان کے نالج میں یہ بات آ گئی کہ سر لائیو پروسیڈنگ نہیں جا رہی تو ان کو وہ کیس روک دینا چاہیے تھا۔ بھائی اگر آپ ایک ان کو لائیو لے رہے ہیں، اس کو بعد دکھا نہیں رہے ہیں اور اوپر قیامت برپا ہو گئی، بھائی ایک فوٹو ریلیز ہو گیا، آپ تو کہتے ہیں کہ عمران خان از ہسٹری، عمران خان گیم اوور ہے، پارٹی ٹوٹ گئی ہے، عمران خان کے پیچھے کون ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا نا بسرا پہ الزام آیا، آپ پہ آیا ویسے آپ نے کلیریفائی کر دیا۔ اب میری گزارش سنیں، عمران خان صرف میرا مرشد یا میرا قائد نہیں ہے،
وہ کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب سے فوٹو وائرل ہوا ہے یہاں پہ لوگ کتنے تردد کے ساتھ ہمارے آج کل ہمارے جو ہاری ہوئی میڈم چیف منسٹر ہیں پنجاب کے اندر بڑی وہ ٹک ٹاکس بناتی ہیں وائرل کرتی ہیں, چلے وہ نہیں ہے. آج ایک خان صاحب جیل کے اندر فوٹو ریلیز ہوتی ہے, ٹانگیں کانپ گئی ہیں. بھائی آپ کو پرابلم کیا ہوا؟ آپ نے اس کے اوپر جناب میں کہتا ہوں کہ شوکت بسرا کا نام لیا گیا نا خان صاحب کے نام کے ساتھ. اٹس اے گریٹ آنر, اٹس اے گریٹ آنر کہ میرا ایک ورکر کا نام آپ نے لیڈر کے ساتھ لیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے تصویر لیک کر دیا, اٹس ناٹ این آنر. اچھا پناما لیکس جو اتنے بڑے جرم ہیں, دبئی لیکس اربوں روپے کی جائیدادیں نکل آئیں, اس کو کسی کی پرابلم نہیں. فوٹو لیک کا بڑا پرابلم ہے. بھائی آپ کیوں ٹانگیں کانپ رہی ہیں عمران خان سے؟ گندم کا اسکینڈل ہوا ہے بسرا صاحب, گندم اسکینڈل نہ پوچھیں, 85 ارب کے مول اور آج قیامت برپا ہے. اگر میں اس میں ایک قانونی نکتہ پوچھوں, چونکہ میں نے دیکھا کہ مختلف جگہوں پہ بات کی گئی ہے یہ زبیری صاحب, کہ اگر کسی کا, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں سزا نہیں ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی کو, لیکن وہ سزا یافتہ ہیں دوسرے کیسز میں, جیل میں ہیں, تو اور وہ ایک سیاستدان بھی ہیں. سو کیا عدالت کو یہ اگر خدشہ ہو کہ یہ فورم استعمال ہو جائے گا کسی سیاسی تقریر کے لیے, یا اس کو مس کنسٹرو کیا جا سکتا ہے, مین ایشو سے نکل سکتا ہے, تو ہم اس کی لائیو براڈ کاسٹ نہیں کرتے؟ از دس ناٹ دیئر پریروگیٹو؟ فریا ابھی دیکھیں, پہلی میں تھوڑی سی بات کروں. میں ایک پروگرام میں تھا بسرا صاحب, تو وہاں کی اینکر نے کہا کہ آج ملک میں نیلی قمیضیں نہیں مل رہی ہیں, لوگوں نے ساری کی نیلی قمیضیں خرید لی. تو یہ آپ کسی پروگرام میں کسی اینکر نے کہا. آج میرے سے پتہ کیا ہوا, جو ٹی شرٹ جس کلر کی پہنی ہوئی تھی نا خان صاحب نے, بلیو کریں ٹرینڈ کر رہے ہیں پاکستان اور دنیا کے اندر سب لوگ. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ سر ہے کہ آؤٹ آف فیئر کہ میرا معاملہ یا میرا پلیٹ فارم کسی سیاسی مقصد کے لیے نہ استعمال ہو, اینڈ آئی وانٹ ٹو کیپ اٹ آن دی کیس. جی آپ نے کبھی کورٹ پروسیڈنگز دیکھی ہیں؟ کوئی بھی آ کے, کوئی بھی لیڈر آ کے تقریر کرتا ہے, چیف جسٹس یا جج ان کو روک دیتے ہیں, یو کین ناٹ, اور بعض مائک بھی بند کر دیتے ہیں. تو یہ دیکھیں اگر وہ کر رہے ہوتے آپ مائک بند کر دیتے ان کا. یہ بات تو نہیں ہے نا کہ لائیو اسٹریمنگ نہ دکھائی جائے. دیکھیں کورٹ, آپ دیکھیں وکیل کو نہیں روکتی تھی کورٹ کہ نہیں آپ یہ نہ آرگیو کریں, آپ یہ کریں, آپ پولیٹیکل تقریر نہ کریں. قاضی صاحب تو بار بار روکتے ہیں, وہ ہی از نون فار دس. مطلب اس میں لائیو اسٹریمنگ سے کیا تعلق ہے؟ دوسری بات, جب آپ نے فیصلہ لے لیا ان کو لائیو دکھانے کا, آپ ویڈیو لنک پہ لے لیا انہوں نے, پھر آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کے اوپر تو انکوائری ہونی چاہیے. آپ لوگ اب کیا لیگل فورم استعمال کریں گے کہ دکھاؤ لائیو اسٹریم, کیا کر رہے ہیں کہ لائیو اسٹریمنگ کیوں نہیں دکھائے گی؟ کمیٹی اگر بن گئی تو کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے نا. پھر میں ویسے اٹس اے گریٹ آنر, میں لوگ تو کہتے ہیں نا گولڈ میڈل, اٹس اے ڈائمنڈ. فریا میں آپ کو بتا دوں کیا انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, ایسے مجھے بات ہے. اچھا جرم کیا ہے فوٹو دکھانا؟ آپ خان صاحب کو تہمت چھپا رہے ہیں. زبیری صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. جی زبیری صاحب میں کہہ رہا ہوں فریا, میں آپ کو بات بتا دوں, بسرا صاحب نے بالکل لیک نہیں کی ہے, لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کس نے لیک کیا. بسرا صاحب نے لیک کیا. چلیں آپ ان کی ڈیفینس میں آ گئے ہیں, یو ایس ڈیفینس کاؤنسل رائٹ ناؤ. تھینک یو سو مچ جینٹلمین, ویری انٹرسٹنگ کنورسیشن. لیکن لگتا یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ پریشر ضرور بلڈ ہوگا کہ اس کو لائیو دکھایا جائے. ہم ایک بریک لیتے ہیں, وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. قومی اسمبلی اجلاس میں آج اس وقت تلخی کا ماحول بن گیا جب وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے تحریک انصاف کی ایم این اے زرتاج گل کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے. طارق بشیر چیمہ کی تقریر کے دوران زرتاج گل نے بہاولپور یونیورسٹی اسکینڈل کا ذکر کیا تو طارق بشیر چیمہ نے ان کے حوالے سے انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کیے. سنی اتحاد کونسل یا ہم کہہ سکتے ہیں کوٹ اینڈ کوٹ پی ٹی آئی کے اراکین نے طارق بشیر چیمہ کے الفاظ پر سخت احتجاج کیا. اسپیکر ایاز صادق نے اپنے آفس میں ارکان اسمبلی کو بلایا, ان کو سمجھایا اور پھر ان کی صلح بھی کروا دی. طارق بشیر چیمہ نے زرتاج گل سے معافی مانگی, زرتاج گل صاحبہ نے بھی اس کو قبول کر لیا. چیئرمین تحریک انصاف گوہر خان نے صورتحال کو افسوسناک قرار دیا اور کہا کہ اسپیکر نے طارق بشیر چیمہ کی رکنیت کو اس سیشن کے لیے معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. لیٹس واچ اٹ. آج قومی اسمبلی میں بھی علی محمد خان اور طارق بشیر چیمہ کے مابین جملہ بازی ہوتی رہی. سو اگریسو موڈ تھا چیمہ صاحب کا شروع سے ہی, یہ بھی دیکھ لیجئے.
چیمہ صاحب نے ایک سپیچ کی تھی، وہ سپیچ آج بھی ریکارڈ کا حصہ ہوگی. میری خواہش ہوگی کہ اس اسکرین پہ وہ سپیچ جو چیمہ صاحب نے خان صاحب کی سپورٹ میں کی تھی اور اس اسکرین پہ وہ سپیچ جو آج خان صاحب کے خلاف کی ہے، دونوں چلائیں اور پھر فیصلہ آپ کریں کہ سچ کون بول رہا ہے. ہم بڑی نیک نیتی کے ساتھ 2018 میں ہم نے ہاتھ بڑھایا تھا ان کی طرف کہ شاید اس ملک کے حالات بہتر ہوں گے. جس سپیچ کا یہ ذکر کر رہے ہیں خدا کے لیے وہ چلوائیں اور ڈیٹ کے ساتھ چلوائیں کہ کس تاریخ کو میں نے وہ سپیچ کی تھی. عمران خان صاحب نے 17 ستمبر 2018 کو میں نے کہا کہ تمام سرکاری لوگ ہاؤس سے چلے جائیں، میں نے اپنے وزیروں سے کچھ بات کرنی ہے. خان صاحب نے یہ کہا کہ میں سیاست کرنے نہیں آیا، میں اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہوں، میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن تم لوگوں میں کسی کرپٹ آدمی کو نہیں چھوڑوں گا. چیمہ صاحب سچ بولیے گا، کیا خان صاحب نے یہ بات کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ عمران خان صاحب نے کہا کہ بھائی تمام بیوروکریٹس چلے جائیں، صرف منسٹرز رہ گئے اور منسٹرز کو انہوں نے کہا میں اپنی حکومت قربان کر دوں گا لیکن میں کسی کو کرپشن کی اجازت نہیں دوں گا. بالکل درست ہے، انہوں نے کہا تھا کوئی وزیر کرپشن نہیں کر سکتا سوائے میرے. اور یہ معاملات صرف اسمبلی میں ہی نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی دو اہم ترین شخصیات بھی اس وقت آمنے سامنے ہیں. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے مابین لفظی گولہ باری جاری رہتی ہے. یہ بھی دیکھیے. حق نہ ملا تو ہم اسلام آباد میں اس حکومت سے اسلام آباد میں قبضہ کریں گے. اگر وہ چڑھائی کریں گے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ قانون کو اجازت دے گا کہ واپس خیبر پختونخوا جائیں گے، تو پھر انہوں نے کسی اور گھر جانا ہے. آپ گورنر ہیں، آپ کا ایک آئین نہیں ہوتا ہے. آپ یہ پولیٹیکل باتوں سے، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے اور کنفرنٹیشن سے گریز کریں. آپ اپنی نااہلی، اپنی نالائقی وہ لفظی جنگ میں ضائع کریں. ہم آپ کے لیول کے مطابق اتنا نیچے نہیں آئیں گے. آپ کی گاڑی کا تو تیل بھی میرے بجٹ سے جاتا ہے، آپ کی گاڑی کا تیل تک نہیں ہوگا. پھر مجھے گورنر ہاؤس کا تحفظ کرنا آتا ہے. اگر وہ ریہرسل کرنا چاہتے تو میں تیار اس کے ساتھ کرنے کو تیار. میں اسرار گنڈا پور نہیں ہوں، ہمارے جیسے غنڈوں سے نمٹنا مجھے آتا ہے. کل سے لوڈ شیڈنگ اگر ٹھیک نہ ہوگی تو کل پیس میں آفس جا کے میں آپ کے سارے سسٹم ٹیک اوور کروں گا اور جو بٹن آپ کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے سزا دینے کے لیے آن اور آپ کا یہ میرے ہاتھ میں آئے گا. پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ مجھے کیسے دیتے ہیں. اگر گورنر ہاؤس سوار ہے اور پتہ نہیں خواب میں گورنر راج کی دیکھ رہے ہیں تو ہم کبھی بھی سیاسی یتیم کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں. شمیرہ فاروقی صاحبہ، قومی اسمبلی میں طارق بشیر چیمہ نے جو الفاظ استعمال کیا اس کے بعد جو سچویشن تھی آپ کے خیال سے ویل ہینڈلڈ بائی دا اسپیکر، لیکن جو آپس کے معاملات ہیں وہ کس طرح سے نظر آ رہے ہیں اس وقت اسمبلی میں؟ جی شکریہ فریہ. I think it was a very very ugly incident اور انفارچونیٹلی جب خواتین کو بالخصوص نشانہ بنانا جاتا ہے اس قسم کی سچویشن کے اندر تو تکلیف اور زیادہ ہوتی ہے. اس کو میں خواتین کا بالخصوص ایشو نہیں بنانا چاہتی، نہ اس کو میں کہوں گی کہ جی اٹ از اونلی ریگارڈنگ دی ویمن. یہ ایک ممبر کی تضحیک ہے، whether it's a man or a woman. ایک ممبر کی تضحیک ہے. یہ پرسنل مڈ سلنگنگ اور ایک دوسرے کو گالیاں دینا یہ ختم ہونا چاہیے. کچھ عرصہ پہلے یہ اسپیکر صاحب کے دفتر میں بیٹھے تھے اور یہ طے ہوا تھا کہ ہاؤس کو ایک مہذب طریقے سے چلایا جائے گا، اور لیکن اس کے باوجود یہ ہوا. یہ جو پرسنل چیزیں لے آتے ہیں نا سیاست کے اندر کہ تم یہ اور میں وہ اور تم وہ، پھر وہ آگے سے وہ کہتا ہے کہ تم وہ، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم سب یہاں سیاست کر رہے ہیں، ہم سب یہاں اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہائی لائٹ کیا یہ ایشو اسپیکر کے سامنے، اور اٹ واز جب شکایت ہوئی تو صرف ایک پارٹی کے لوگ نہیں تھے، تمام پارٹی کے لوگ تھے اور آن پرنسپل بات کر رہے تھے. لیکن ہم اس کو، یہ بات تو سچ ہے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ معاملہ ممبر نیشنل اسمبلی کا ہے، لیکن ایک روایت ہے کہ خواتین آسان ہدف ہیں. ماضی میں بھی اسی فلور پہ جملے کسے گئے اور کوئی ایکشن نہیں ہوا. کہ جب میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ جب سیاست کے اندر خواتین کو بالخصوص نشانہ بنایا جاتا ہے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے. ہم سب اسپیکر کے دفتر میں گئے بیکاز ہیئر اٹ واز ناٹ اونلی اے وومن بٹ اے ممبر اور اے فیمیل ممبر. سو ایز فیمیلز representing different parties we all went to the speaker's office and we asked him to take action. اور اسپیکر صاحب نے اس سے بڑی رواداری کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کیا. اسپیکر صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں لوگ اور معافی بھی اور ہونی چاہیے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میری تو خواہش یہ تھی کہ اس ممبر کو سسپینڈ کر دینا چاہیے تھا اور معافی اپنی جگہ، لیکن یس ایک میسج ضرور جانا چاہیے تھا کہ یو جسٹ کانٹ گیٹ اوے وتھ saying things like this to a female. Especially because اگر female یہ صرف سرتاج گل کی تضحیک نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ
اگر کوئی بھی مرد اٹھ کے کسی عورت کی تضحیک کرتا ہے تو وہ تمام عورتوں کی تضحیک ہے. ایز اے پرنسپل دس شوڈ ناٹ بی ڈن. اور میں یہ بھی کہتی ہوں کہ کسی مرد کی بھی تضحیک نہیں ہونی چاہیے. ہم اس لیے نہیں آئے یہاں پر, ہم یہاں کتابیں پھاڑنے نہیں آئے, کانسٹیٹیوشن پھاڑنے نہیں آئے, ہم یہاں گالم گلوچ کرنے نہیں آئے, ہم عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے آئے. دیر از سو مچ ٹو بی ڈن فریہ, دیر از سو مچ ٹو بی ڈن. I agree ہاؤس میں اتنا ہم بزنس لا سکتے ہیں, ہاؤس میں ہم اتنی ساری, دس ہاؤس میکس دا بجٹ. یہ اگلے سال کا پورا کس پہ ٹیکس لگنا ہے, پیسے کہاں خرچ ہونے ہیں, کیا ترقیاتی کام ہونے ہیں, صوبوں کو کتنے پیسے ملیں, یہ نیشنل اسمبلی کرتی ہے, سینٹ بھی نہیں کرتا. یہ ٹھیک, اگر مجھے اجازت دیں, اگر مجھے اجازت دیں شمیہ صاحبہ, and I expected nothing less from you. آپ ہمیشہ on principle کھڑے ہوتے ہو, but to stand up for another political party's member, so well done there. But overall تیمور خان جھگڑا صاحب, یہ تو چنے ایک خاتون اور ایک مرد کا معاملہ ہو گیا. خیبر پختونخوا میں تو دونوں ہی مرد حضرات ہیں, لیکن جس قسم کی سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں, کبھی چڑھائی کی بات ہو رہی ہے, کبھی حملے کی بات ہو رہی ہے, وہاں ان کو بھی اتنے ہی ضروری کام کرنے ہیں جتنے نیشنل اسمبلی نے کرنے ہیں. واٹ از ہیپننگ دیئر؟ If I may make a couple of comments about this, میں اس پہ بھی آتا ہوں. میں تو I will go a step further. شرمیلا فاروقی نے کہا کہ یہ this is not just a issue of women, کہ خاتون کا ایشو نہیں ہے. میرے خیال میں ہے اور اس کو کہنا چاہیے. دیکھیں, یہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, اور ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں بالکل خیال رکھنا چاہیے کہ جو خواتین ہیں جو فارورڈ آتی ہیں, زرتاج گل وزیر ایک پشتون خاتون ہے جو ڈیرہ غازی خان جیسے علاقے سے پولیٹکس کر کے جیتنا, ہیوج رسپیکٹ, اررسپیکٹو کہ ہم ایک پارٹی سے ہیں. نہ یہاں پہ ہونا چاہیے, نہ جب خیبر پختونخوا میں ایک پی ایم ایل این کی لیجسلیٹر کے ساتھ ہوا, بے شک وہ فارم 47 کی ہو, جب اسمبلی میں اوتھ لیا جا رہا تھا اور ان کے اپنی بیہیویئر کے بھی کچھ ایشوز تھے, ان چیزوں کو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دس شوڈ بی کنڈیمڈ. اور میرے خیال میں بڑا اچھا ہے کہ آج پیپلز پارٹی کے لیجسلیٹرز بھی اس پہ اٹھے. میں اور جینوئنلی یہ میں سیاست کی بات نہیں کر رہا, میں ان کو یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ میرے خیال میں ٹائم آ گیا ہے کہ جو خواتین آج بھی جیل میں ہیں, چاہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد ہوں یا عالیہ حمزہ ہوں, پلیز ان کے لیے بھی کراس پارٹی آواز اس لیے اٹھائیں کیونکہ جوڈیشل پروسیس ڈیمانڈس کے ان کو آج تک بیل دے دیا جائے. بٹ آئی ایکچولی اپریسیٹ جو اسٹیپ انہوں نے آج لیا ہے. جو آپ پختونخوا پہ آتے ہیں, I'm sure اس پہ اور بات بھی کریں گے. دیکھیں, میں دو باتیں جو ہے وہ, کیونکہ آج ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کا کانڈکٹ, انہوں نے پارٹی کی پرواہ کی بغیر پرنسپل بات کی. فیصل کریم کنڈی آلسو اس قسم کی شخصیت نہیں ہے کہ بہت زیادہ اگریسو ہو, لیکن دوسری طرف سے جب اس قدر اگریشن ہے تو ہی ہیز ٹو رسپونڈ. ایگزیکٹلی کیا لڑائی ہے آپ کی؟ مجھے دو تین چیزیں لگتی ہیں. ایک, کنڈی صاحب اور گنڈاپور صاحب رشتہ دار بھی ہیں, اور اکثر جو ہے کنسٹیچوئنسی میں بھی, کنسٹیچوئنسی پالیٹکس میں جو ہے ٹینشن بڑھ جاتی ہے, لوکل پالیٹکس میں, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ اور میں جو ہے وہ جو بھی اگر لینگویج غلط استعمال, مجھے نہیں, دیکھیں اگر آپ کل پیسکو کی, آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ, میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم پیسکو اور بجلی کی سچویشن پہ پھر بات کریں, لیکن جو آپ نے بات کی اوور آل, میں کہہ رہا ہوں جب فرسٹریشن ہو جاتی ہے نا, تو میرے خیال میں جو ہوتا ہے, گنڈاپور صاحب نے آج بھی پھر کی تو میٹنگ پیسکو کے ساتھ نا, آج پیسکو کو ٹیک اوور تو نہیں کیا, بلکہ میری ایڈوائس ہوگی کہ جس طریقے سے وفاق نے یہ ادارہ چلایا ہے کبھی اس کو ٹیک اوور نہ کرے, کیونکہ 100 ارب کے لاسز کرتا ہے سال کے, یہ پھر صوبہ بھر نہیں سکے گا. ٹھیک ہے, تو ٹیک اوور تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. ہمارے وفاق کا ایک ایشو ہے اور ہمارے وفاقی بیوروکریسی کا ایک ایشو ہے. وعدے کر لیتے ہیں, امپلیمنٹیشن اس پہ نہیں کرتے. تو حالانکہ 18th امینڈمنٹ ہو گئی ہے, شاید فرسٹریشن میں بات کر لی, اور بہرحال دیز ٹیمپریچرز نیڈ ٹو گو ڈاؤن. اور جو بیچ میں ایکچوئل ایشو ہے نا, وہ یہی ہے کہ جو پاکستان میں ملٹیپل کرائسس ہے, ایک اکنامک کرائسس ہے, ایک فیڈرل کرائسس ہے, کہ 18ویں ترمیم کے باوجود ہم سینٹر پروونشل ریلیشنز کو نہیں سمجھتے.
ایک لیجٹمیسی کرائسس ہے. جب تک الیکشن کا حل نہیں ہوتا گورنمنٹس کی لیجٹمیسی پہ سوال ہوگا. ایک جوڈیشل کرائسس ہے, ایک اتھارٹی کا کرائسس ہے. جسٹیفائی ایوری تھنگ, بٹ اس میں جو ہے وہ کہیں یہاں سے کرائسس اٹھے گا, کہیں یہاں سے اٹھے گا. کرائسس حل کرنے اس کے لیے تھوڑی سی دلیری چاہیے, تھوڑا سا کریج چاہیے کہ جس کے ہاتھ میں جتنا اختیار ہے they have the courage to step back. رائٹ, ٹھیک. سو شمینہ فاروقی صاحبہ, آج بلاول بھٹو کی گورنر فیصل کریم کنڈی سے ملاقات بھی ہوئی. بلاول بھٹو نے تو کھل کر تنقید کی ہے چیف منسٹر پہ. سو ایگزیکٹلی ہاؤ از پیپلز پارٹی ٹرائنگ ٹو سالو دا ایشو؟ دیکھیں جی, گانڈاپور صاحب کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا کم ہے, بیکاز ان کا لب و لہجہ, ان کا طریقہ کار, ٹون اینڈ ٹینر وہ سب کے سامنے آیا ہے, اس میں کوئی چھپی چھپی تو بات ہے نہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ عزت سے بات کرتے ہیں اور سامنے والا مستقل پتھر مارتا جائے گا تو پھر ایک دن آئے گا کہ آپ کو جواب ملنا پڑے گا. آئی تھنک کنڈی صاحب انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ کسی کے ساتھ سیٹنگ کر کے آئے ہیں, کسی اور کے بندے ہیں. یہ ہیوج ایکیوزیشنز ہیں. نہیں, دیز آر ناٹ ایکیوزیشن, دس از اے فیکٹ. وہ ملتے ہیں نا محسن نقوی صاحب سے, ملتے ہیں, اور پھر شام میں بیٹھ کے وہ کنڈی صاحب کو گالیاں دیتے ہیں. نہ ملے نہیں, ہم تو ان کو غیر نہیں کہتے نا, ہم تو ان کو بیٹا ویسے ہی کہتے ہیں. انٹیریئر منسٹر ہیں اور بیٹا بھائی کہتے ہیں, ہم تو مانتے ہیں نا. لیکن آپ تو ان کو کچھ اور کہتے ہیں نا. آج بڑی مزیدار ایک میں نے بیان سنا مولانا صاحب کا, وہ جو انہوں نے کہا کہ جی وہ میں مذاق میں ایسے ہی, سیاست ہے, سیاست میں یہ نام کہہ دیتا تھا ان کا. تو یہ وہ والی بات نہیں ہے. سیاسی بیان تھا, یہودی ایجنٹ, یہ کہا مولانا صاحب نے. ہاں وہی میں کہنے نہیں چاہ رہی تھی وہ یہودی ایجنٹ, لیکن کہا کہ جی وہ میں ایسے ہی, وہ سیاسی بیان تھا. تو آپ نے پتھر تو مار دیا, اور اب آپ وہی اپنا کہا وہ آپ دوبارہ یو ٹرن لے رہے ہیں. لیکن اگر یہی رہ گیا سیاست کے اندر کہ کوئی پرنسپلز, کوئی اسکروپلز نہیں ہے, یا تو آپ ایک سٹینس لیں اور اس پہ ڈٹے رہیں نا, کھڑے رہیں, قوم کو گمراہ کر رہے ہیں, ان کو اپنی مسلح افواج کے خلاف کھڑے کر رہے ہیں, دوسری طرف جا کے ان کے لوگوں سے مل بھی رہے ہیں. سو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ انہی کے بندے ہیں, انہی کی سیٹنگ سے آئے ہیں. یور کامنٹس آن دیٹ کیا؟ اور ہم نے دیکھا اچھے تعلقات ہونا اچھی بات ہے, لیکن پھر پوسچرنگ آپ کوئی اور نہ کریں. نہیں, ابھی تو علی خان چیف منسٹر ہیں تو آبویسلی ان کی ایجنسیز سے بھی میٹنگز ہوں گی. ان کی جو ہے آبویسلی جو فاٹا میں اور ساؤتھ کے پی میں سیکیورٹی کی سچویشن ہے تو 11 کور سے بھی میٹنگز ہوں گی, اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے منہ سے یہ کہنا کہ جو ہے فلانا ملا ہوا ہے یا فلانا ملا ہوا ہے اچھا نہیں لگتا. پیپلز پارٹی از اے پارٹی جو ہم بچپن میں میری فیملی بھی تھی, لیکن ادر دین دیٹ میں 4 سال میں نے روم میں گزارے تھے, اور اس وقت جب ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ ختم ہوئی تو بڑی امیدیں تھی کہ پیپلز پارٹی ول بی دا پارٹی, کیونکہ یہاں پہ امیدیں تھی. لیکن کے پی اسلام آباد سے گورنر انیکسی ختم کر دینا, سامان نکال کر باہر پھینک دینا, یہ کون سی؟ میں نے تو آپ کو کہہ دیا نا کہ ٹیمپریچر کول ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس میں آئی ول گیو دیم سم ایڈوائس. پیپلز پارٹی ایک وقت میں خیبر پختونخوا میں بڑی اسٹرانگ پارٹی ہوتی تھی, اتنے ریگنگ کے باوجود بھی ابھی 2-3 سیٹوں سے زیادہ نہیں جیتتی. وٹ آئی وڈ سجیسٹ از کہ بلاول صاحب اور گورنر کے پی کنڈی صاحب جا کے جو 1500 ارب جو وفاق ہمیں وہ کرتا ہے 100-200 ارب لے آئے. اگر ہم غلط بول رہے ہیں the bubble will burst, right? وی نیڈ جو ہماری فیڈرلزم کے ساتھ ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی نے پروونشل الیکشنز اپوز کیے جو کانسٹیٹیوشن میں 90 ڈیز کے لکھے گئے ہیں. پیپلز پارٹی نے جو ہمارے صوبے کا اختیار تھا ٹو گیٹ فنڈز اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کیا. 3 سال بلاول بولتے رہے کہ فاٹا کو جو ہے وہ فنڈز دینے چاہیے, عمران خان فنڈز نہیں دے رہا, 3% دینے چاہیے. وہ فورن منسٹر تھے. اٹس دا موسٹ پاورفل جاب آفٹر دا پرائم منسٹر. آپ کو پتہ ہے پچھلے 2 سال میں خیبر پختونخوا کو کتنے پیسے ملے, جو ہم 3 سال میں 110 ارب روپے NHP کے, یا فاٹا کے 3 سال میں تقریباً 250 ارب روپے ہم مل کے بال پاک 300 ارب روپے ہم سپینڈ کر چکے تھے.
फाटा का बजट 90 अरब खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपने जेब से दे रहे हैं, जो एक वफाकी जिम्मेदारी थी, और NHP के पैसे 2 साल में 9.8 अरब रुपए। These are important points Shamila Faruqi, ये आप facts and figures आपके सामने, I will ask you these questions, लेकिन ब्रेक पे जाना है। और जो एक अहम बात की थी हमने इससे पहले उन ख़वातीन के बारे में जो कि जेल में हैं, बिलावल भुट्टो साहब खुद बारहा ये बात कह चुके थे कैंपेन में, मेरे इंटरव्यू में भी उन्होंने की कि जो जेल में ख़वातीन हैं उनके हवाले से कोई मामला होना चाहिए, उनको बाहर आना चाहिए जेल से। अब पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। शर्मिला फारूकी साहिबा, द क्वेश्चन कि बिलावल भुट्टो ने बहुत दफ़ा जिक्र किया उन ख़वातीन का कि जो प्रिजन में रेज बाय झगड़ा साहब, क्या आंसर है आपका उसके पास? देखिए जी, बिल्कुल सही बात है। हम तो जब हुकूमत में थे तो हमारे दौर में तो कोई भी सियासी कैदी नहीं था, और बिलखुसूस ख़वातीन के हवाले से तो हम हमेशा से आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे। पीडीएम की गवर्नमेंट, हमने यही कहा था कि 9 मई के वाक़यात के अंदर जो लोग बेकसूर हैं, जो गिरफ्तारियां हुई, जो मसाइल हुए, यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट। नहीं जी, हमने गिरफ्तार नहीं किया। अगर कानून के मुताबिक कोई गिरफ्तार हुआ है तो हमारा यही मुतालबा है कि कानून के मुताबिक आप उन पे मुकदमा चलाएं, एविडेंस है तो सज़ा दें, और अगर नहीं है तो आप इनको छोड़ दें। लेकिन मेरा सवाल ये है, आज ये हमें तो कह रहे हैं कि जी हम इनकी जो ख़वातीन जेल में बंद हैं उनके ऊपर आवाज़ उठाएं। आज जो हुआ जरताज गुल के साथ, हमने भी आवाज़ उठाई। मुझे बताएं, क्या ये माफ़ी मांगेंगे कि जब आसिफा भुट्टो जरदारी ओथ ले रही थी और ये नारेबाजी कर रहे थे, क्या इनको शर्म नहीं आई? वो किसी की बेटी नहीं है, वो किसी की बहन नहीं है, क्या इन्होंने माफ़ी मांगी? नहीं ना। They didn't show respect to a young girl जो पहली बार असेंबली में आई थी, उसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि सिर्फ आपने नारेबाजी करनी थी, आपने हल्लड़बाजी करनी थी, आपने माहौल ख़राब करना था और आपने उसका ओथ ख़राब करना था। राइट, ठीक है। ये नारे लगाते, मुस्तकिल नारे लगाते रहे। हालांकि ऐसी प्रेसिडेंट पहले हमने कभी नहीं देखी है। ये रवायत है कि कोई ओथ लेता है तो हम सुनते हैं, क्या जरूरत थी? उस बेचारी का क्या कसूर है जी? उसका क्या कसूर है? इन्होंने माफी नहीं मांगी। फरियाल तालपुर को जब इनके दौर के अंदर, इनके दौरे हुकूमत के अंदर, जब इमरान खान वजीर आजम थे, अस्पताल से ईद की रात को घसीट के ले गए जेल, क्या इन्होंने कंडेम किया? वो भी औरत थी ना, चादर और चार दीवारी की बात थी। आप तो घसीट के ले गए अस्पताल से एक बीमार औरत को। मरियम नवाज को आप जेल में आपने डाल दिया। तो अगर वो सही है, उसको आप कंडेम नहीं करते, लेकिन हम तो फिर भी ये कहते हैं कि ठीक है जी, ख़वातीन को जेल में नहीं होना चाहिए। हम में इतना ज़र्फ है, हमारी ये तरबियत है जो अनफॉर्चुनेटली आपकी नहीं है। ये फ़र्क है आप में और हम में। राइट जी शकर साहब, मेरी तरबियत पे सवाल उठाया, पीटीआई की तरबियत के ऊपर बात हो रही है। देखिए, जब हम इन चीज़ों पे आ जाएंगे ना तो ये साइकिल चलते रहेंगे। As I said, मैं किसी किस्म की गलत बिहेवियर को कंडोन नहीं करूँगा। ये तो अभी हुआ है, आसिफा भुट्टो ने तो अभी हल्फ उठाया कुछ अर्सा मुझे इतना याद है कि आसिफा के इलेक्शन में किसी को उसके खिलाफ कंटेस्ट करने नहीं दिया गया। चलिए वो सारा कुछ छोड़ दें। नहीं, लेट मी, मुझे ज़रा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करने दें। आपका कैंडिडेट डिफ़ॉल्टर था बिल का, और जब उसको मौका दिया गया वो बिजली का बिल भी भरने नहीं आया, और अगर वो खुद नहीं भरने गया था तो किसी और को भरने देता। उन्होंने कहा था कि मेरे गांव में बिजली आपका नहीं है। कैंडिडेट जो है इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन बहरहाल मेरे गांव में बिजली नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस बच्ची की ओत के अंदर आप नारेबाजी करते रहे। कुछ तो ख्याल करें, कुछ तो ज़र्फ रखें दिल के अंदर। ओके, सो नाउ यू कैन आंसर। ठीक है, पॉइंट आ गया। ये आप पे सिर्फ ये कह रही, बहुत लोग इल्जाम लगाते हैं। बिल्कुल ख्याल करना चाहिए, ख्याल उस वक्त से करना चाहिए जब से ये रवायत शुरू हुई थी 88 के असेंबली के बाद, 90 के असेंबली के बाद, जब बेनज़ीर की गवर्नमेंट जो है वो निकल गई थी। We will go round in circles and circles. इसका हल, चूज कर लिया। पीपल्स पार्टी हैव कम ऑफ एज इन दिस रिगार्ड। कितनी बार आपस में आप वो दूसरे के साथ वो बातें नहीं करते जो आप लोग भी कर रहे हैं। Have you replaced that? We have moved on. आज से 3 महीने पहले हम उससे बहुत आगे निकल गए हैं। जो हमने मफाहमत का रास्ता अख्तियार किया, हमने ये तय किया कि आपस में हम एक दूसरे के। ठीक है, हम जवाब भी सुन ले शमीला साहब, क्योंकि वक्त को कम है। लेट हिम आंसर आल्सो। जी झगड़ा साहब, ये कब सीखेंगे?
اگر آپ نے یہ ٹیمپریچر کول ڈاؤن کرنے ہیں نا تو کچھ روایات کنسسٹنٹلی میں کنسسٹنٹلی اس بات پہ تنقید کر سکوں گا جو کہ واقعی کبھی پہلے نہیں ہوا. یہ انفارچونیٹلی ہماری اسمبلی کی ٹریڈیشنز بن گئی ہیں. میں نے 5 بجٹ پیچھے دیے ہیں, ہر ایک کے سامنے جو ہے وہ سارے اپوزیشن کے لوگ کھڑے ہوتے تھے, ہو ہا شور شرابہ. انفارچونیٹ روایت ہے لیکن روایت بن گئی ہے. لیکن جو 2 چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, ایک جس طریقے سے 8-9 فروری کے رزلٹس مینیپولیٹ ہوئے, اس طریقے کی ریگنگ تاریخ میں نہیں ہوئی. شاید بھٹو صاحب نے 77 میں کی ہوئی ہو, اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلا. اور دوسری چیز But wrong is wrong. 30% ان کا خراب ہوا رزلٹ, آپ کا 100% خراب ہو گیا. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں that we need to find a way to move forward. اور دوسری چیز, کبھی پی ٹی آئی کو 8 فروری کو وہ ووٹ نہ ملتا جو ووٹ ملا ہے. 2023-24 میں آپ لوگوں کو you can fool some of the people some of the time, but you can't fool all of the people all of the time. Quoting DJ SPR, he said that. Quoting Abraham Lincoln. Quoting Abraham Lincoln. But Shamila Faruqi sahab, just to wind this up now, political dialogue مجھے لگتا ہے تمام لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ solution ہے, لیکن اس کی طرف آنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. Is that so? نہیں, اس کے پاس آنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں. مجھے بتا دیں واٹ از دا ادر وے اراؤنڈ, کیا طریقہ کار ہے؟ اگر آپ ڈائلاگ نہیں کریں گے تو کیا طریقہ کار ہے؟ واٹ از ڈیموکریسی, واٹ از پالیٹکس؟ رائٹ, سو واٹ از ڈیموکریسی, واٹ از پالیٹکس؟ پالیٹکس از ڈائلاگ, ڈبیٹ, ڈسکشن. یہ سیاست ہوتی ہے. جی, سیاست جو ہوتی ہے اس میں کنسنسس ہوتی ہے. سیاست میجورٹی کی نہیں ہوتی, سیاست مفاہمت کی ہوتی ہے. اور اگر یہ بات نہیں سمجھ سکتے تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی نقصان اور گھاٹے میں رہیں گے. رائٹ, سو یہ بات کوئکلی یہ بھی بتا دیں کہ یہ کہا ہے بانی چیئرمین نے آپ لوگوں سے کہ میاں مولانا فضل الرحمان کے اوپر اب تنقید نہ کریں آپ لوگ. جو غلط بات ہوگی اس پہ تنقید کریں گے, لیکن 2 بڑے امپورٹنٹ سوال شرمیلا بی بی نے اٹھائے. What is democracy and what is politics? Talking to establishment is not democracy کا تو میں آپ کو بتا دوں. Indeed, talking to the establishment is not democracy. بات صرف گورنمنٹ کے ساتھ ہی ہونی چاہیے and we need to find this equilibrium. لیکن democracy is کہ جب الیکشن ہو تو عوام ووٹ دے تو ووٹ گنے جائیں. 8 فیبرری is not democracy. اور politics وہ نہیں ہے جو اون چودھری, فیصل وافڈا, ٹیسوری, عطا اللہ تارڑ اور ایک 5ویں پریس کانفرنس میں ہوئی. کل تو فیصل واڈا صاحب کو بلا لیا گیا سپریم کورٹ میں. اچھی بات ہے, پرانے ساتھی ہیں آپ کے, ویسے آپ تو بڑے خوش ہیں اس بات. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں, غلط ہے. صحیح, میرے اپنے ساتھی غلط کریں گے. ان کے پر کانٹیمپٹ لگنی چاہیے, کانٹیمپٹ آف کورٹ. دیکھیں میرے خیال میں یہ بات نہیں بنتی. ایک بندہ جو ہے وہ خود کیسے الیکٹڈ نہیں ہے, آپ کہتے ہیں کہ فلانے انسٹیٹیوشن پہ انگلی نہ اٹھائیں اور آپ اسی وقت ایک جج پہ انگلی جو ہے وہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. کم تو غلط کیا انہوں نے, غلط کیا. اوکے, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. یقیناً کل تمام نظریں ہوں گی ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ پر. کانٹیمپٹ کی معاملہ ایک ٹرکی لائن ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چیف جسٹس نے بہت زیادہ برداشت کا مظاہرہ کیا تھا اس حوالے سے. اس سے پچھلے چیف جسٹس کی ہمیں ایسی اگزامپلس نہیں ملتی ہیں کچھ چیف جسٹسز کی. ہم دیکھیں گے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اس حوالے سے ان کی کیا سوچ ہے اور کیا کانڈکٹ ہے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.